शेख साहब, सबसे पहले आपको मार्का की मुबारकबाद। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े जोश व खरोश से मनाया। पहले तो आप ये बताएं कि सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, पाकिस्तान के शहरी भी हैं, आपने किस तरह से इसको मनाया और कैसे आपने देखा कौम का जज्बा और वलवला? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब 2025 में ये मार्का चल रहा था, पूरी कौम, चूँकि 90% कौम तो हमारे साथ खड़ी है इमरान खान के साथ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुसलसल एक मुतनाज़ इदारा है और वहाँ पे जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो आए दिन सामने आ रही हैं। सिंध के इंतज़ामात हालात आपके सामने हैं, सर आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक मकतल गाह बन चुका है, मेरिट की कत्लगाह बन चुका है। सिंध हुकूमत के, सिंध के हुक्मरानों के कहने पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जब से इन्होंने बनाया है और वहाँ से तब से मेरिट का कत्लेआम शुरू हुआ। सर, जब इंसान के ऊपर नाकामी और नाअहली के इल्ज़ामात जब बढ़ते हैं ना तो वो फितरी तौर पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। सूबाई साबिक सलाहकार हैं इस्माइल डायरी साहब, अभी अगर आप पीछे देखें तो जतोई साहब, अभी फिर रिसेंटली देखें तो रईस हैदर बख्श मरी साहब, तो ये एक फ़र्द वाहिद की तरफ इशारा करते पाए जाते हैं। तो ये उनकी कोई सियासी फ्रस्ट्रेशन है या फिर वो अपनी नाकामियों का बोझ संभाल नहीं पा रहे? हलीम आदिल शेख जब असेंबली में तकरीर करता था, इनकी करप्शन को उजागर करता था, अगले दिन केस बन जाते थे। वजह क्या है सर? पैसा भी है, फंड्स भी है, तकारीर भी बहुत सारी हैं, 3400 अरब का जो है इनका मुसलसल सालाना बजट है, तीसरा चौथा टर्म इनका चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ना लड़काना है, ना नवाबशाह में, ना कराची में। सिंध की तबाही हो, पूरे सूबा सिंध की या शहर कराची की बर्बादी हो, उसके पीछे यही सिंध हुकूमत है। इनकी मिनिस्ट्रियाँ उसको मिलती हैं जो डील अच्छी देता है, जो पैसे अच्छे देता है, जो लूटमार हाथ की सफाई से करता है। बात पैसा जाता है किसको चाहिए इतना पैसा सर? इतना पैसा सर कितना? आप कहाँ से आए? बांग्लादेश? नहीं सर, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में रहता हूँ। कैसे नहीं पता आपको? ठीक है, सुनते आ रहे हैं कि ज़रदारी को पैसा चाहिए, कितना चाहिए सर? कितना चाहिए? चल गया, ये बात कीजिए ना, आपको कैसे नहीं पता? ना इनका पेट भरता है, ना इनका पेट फटता है भाई। सर, मेयर कराची के बारे में क्या कहते हैं आप? वो बड़े मशहूर हुए हैं फिर आजकल। मेयर कराची एक कठपुतली सा एक शख्सियत है। एक तो ये जाली मेयर है, इसके बाद मैंडेट अपना नहीं है। सबसे पहले इन्होंने हमारे मैंडेट, ओरिजिनल मैंडेट पे डाका डाला। सर, एमक्यूएम कराची में बिला शिरकत गैर हुकूमत करती रही और एमक्यूएम हमेशा ही हर वफाकी हुकूमत को कंधा भी फराहम करती रही, स्टेपनी के तौर पर न अदा करती रही। उनका तो कहना ये है कि सर कराची में जो मेयर बैठा हुआ है उसके पीछे तहरीक इंसाफ वाले उन्होंने बनवाया उसको। एमक्यूएम एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक टोला है जिसको माल गनीमत का माल उनको दे दिया गया, हमारी सीटें कब्जा करके उनको दे दी गई। बात यह है कि ये एमक्यूएम कोई एमक्यूएम नहीं है, इन पे क्या तबसरा करें क्या ना करें, इनको जवाब दे के मैं इनको अहमियत नहीं देना चाहता। सर, अदलिया के बारे में क्या कहेंगे? सर, अदलिया का भी तो बहुत बड़ा रोल है। अदलिया आज़ाद है कि आपका रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का दिल चाहता है। मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ सर। अफसोस कहते हैं। पीपल्स पार्टी के पास एक फार्मूला अक्सर सुनाई देता है कि ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अगर वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो वो पीटीआई के साथ इल्हाक करके जो 90 का गिनती उनके पास है, 40, 45, 50 इनकी बनती है, फिर कुछ आज़ाद अराकीन मिला लेते तो 170 का नंबर वो क्रॉस कर रहा है। बिलावल साहब में हाथ में लकीर ही नहीं है वज़ीर-ए-आज़म बनने की। जब लकीर ही नहीं है तो फिर कौन सा फार्मूला? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ किसी गंद का हिस्सा नहीं बनेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदिल कास्ट के एक और बेहतरीन किस्म के एपिसोड में आप मेज़बान आदिल आपको खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, सूबा सिंध की हालत आए दिन अबतर होती जा रही है। ऐसे हालात में जब इंतज़ामी उमूर दगरगू हों, अवाम मुश्किलात में घिरती जा रही हो और हुकूमती दावे कुछ और बयान कर रहे हो, तो उस सूरत हाल में, ऐसे वक्त में उन अफराद की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनका ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ से। आज हमारे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियतें, माजी करीब में बल्कि कहना ज़्यादा बेहतर होगा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रह चुके हैं सूबाई सिंध असेंबली में। हलीम आदिल शेख साहब आज मेरे मेहमान हैं, आपकी मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सबसे पहले आपको मार्का की मुबारकबाद। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े जोश व खरोश से मनाया। पहले तो आप ये बताएं कि सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, पाकिस्तान के शहरी भी हैं, आपने किस तरह से इसको मनाया और कैसे आपने देखा कौम का जज्बा और वलवला? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब 2025 में ये मार्का चल रहा था, उस वक्त पूरी कौम, चूँकि 90% कौम तो हमारे साथ खड़ी है इमरान खान के साथ, उस वक्त भी खान साहब ने कहा था कि ये हमारी कौम ने साथ खड़े होने हैं अपने इदारों के। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी जो एक बयानिए की जंग थी वो हमारी पूरी
سوشل میڈیا کے اوپر لازمی بات ہے کہ جب کبھی وقت آیا کہ دشمن کے خلاف، انڈیا کے خلاف بندوقوں سے لڑنا، انشاءاللہ اس پہ بھی لڑیں گے، لیکن اس وقت بیانیے کی جنگ تھی اور الحمدللہ اس بیانیے کی جنگ کو بھی ہم نے جیتا، اور جو فتح تھی اس کو پوری دنیا کو بتایا تھا کہ یہ فتح کیسی ہوئی. تو الحمدللہ مارکا ہے کہ ایک بہت بڑا مارکا ہے، اور اس نے وہ جو انڈینز کی سوچ تھی جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مٹی میں ملا دیا ہے. اور اس کے اندر یہ تبھی ممکن ہوا کہ قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی تھی، وہ کل بھی کھڑی تھی، وہ آج بھی کھڑی ہے، اور ہمارے لیڈرشپ کے احکامات کے اوپر ہم الحمدللہ پہلے بھی کھڑے تھے اور دل سے بھی. ہم محب وطن جماعت ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھ سکتا ہوں پوری قوم کو اس مارکہ حق کی مبارکباد. بہترین سر. ویسے اتحاد ویسے بھی ہر قوم کے لیے بہت ضروری ہے سر. میں بڑا اسٹریٹ بہت ریسنٹ پوائنٹ پہ آؤں گا. ابھی آپ نے دیکھا کل کا آپ کا اپنا بیان بھی ہے، کچھ سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے آپ نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا. ابھی صوبہ سندھ کی طرف سے کچھ افراد کی مدیریت میں ایف آئی آر بھی لانچ کی گئی ہیں کچھ ایسے صحافیوں کے لیے جنہوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن پہ بدعنوانی اور بدنظامی کے الزامات لگائے. سندھ پبلک سروس کمیشن مسلسل ایک متنازع ادارہ ہے اور وہاں پہ جو بے ضابطگیاں ہیں وہ آئے دن سامنے آ رہی ہیں. سندھ کے انتظامات حالات آپ کے سامنے ہیں سر، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سندھ پبلک سروس کمیشن ایک مقتل گاہ بن چکا ہے. ہمارے اس صوبہ سندھ کے پڑھے لکھے اچھے نوجوانوں کی، ان کے ارمانوں کا مقتل گاہ بن چکا ہے، ان کے مستقبل کا مقتل گاہ بن چکا ہے، میرٹ کی قتل گاہ بن چکا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اس سندھ پبلک سروس کمیشن نے اس کرپٹ اقربا پرور سندھ حکومت کے، سندھ کے حکمرانوں کے کہنے پر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جب سے انہوں نے بنایا ہے، اور وہاں سے تب سے میرٹ کا قتل عام شروع ہوا، اور اب تو وہ قتل جو ہے کہتے ہیں کہ اب تو زبان زد عام ہے، اور بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ جو لوگ نااہل سفارشی وڈیروں کے بیٹے، وہ پیسوں والے لوگ، دو کرائٹیریا، یا تو 4-5 کروڑ روپے دیو، یا پھر کسی وڈیرے کا بیٹا، بانجا، بھتیجا، دماد، بھانجا یہ ہونے چاہیے، یا پیسہ یا بڑی سفارش. میں کہنا چاہتا ہوں سندھ پبلک سروس کمیشن نے سندھ کی پبلک سروس کو برباد کر دیا. اس ادارے کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو 2-3 سال کے اندر جو یہ اقربا پروری ہوئی ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، جو میرٹ کا قتل عام ہوا ہے، ان لوگوں کو میں یہ تمام رزلٹ ختم کر کے میرٹ کے اوپر ایک دفعہ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے کہ بھرتیاں ہونی چاہیے. پہلے کیا تھا، ٹھیک ہے جی، چوکیدار، مالی، سپاہی، پٹواری، ان کی لسٹیں بنتی تھیں. ایجوکیشن میں ماسٹروں کی مطلب 1 سے لے کے 11-12 تک تو ہوتی تھی. اب تو انہوں نے اس کو بھی برباد کر دیا. جو سی ایس ایس کے ایگزام کے اندر فیل ہوتے ہیں ان کو یہاں پاس کر دیا جاتا ہے، جو بیچارے بڑے قابل بچے ہوتے ہیں انہیں فیل کر دیا جاتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو یہ ایک بدنام ادارہ بن چکا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے اور نئے سرے سے میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کر آیا جائے. سر، جب انسان کے اوپر ناکامی اور نااہلی کے الزامات جب بڑھتے ہیں نا تو وہ فطری طور پر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. صوبائی سابق صلاح کار ہیں اسماعیل ڈائری صاحب، ابھی اگر آپ پیچھے دیکھیں تو جتوئی صاحب، ابھی پھر ریسنٹلی دیکھیں تو رئیس حیدر بخش مری صاحب. تو یہ ایک فرد واحد کی طرف اشارہ کرتے پائے جاتے ہیں. تو یہ ان کی کوئی سیاسی فرسٹریشن ہے یا پھر وہ اپنی ناکامیوں کا بوجھ سنبھال نہیں پا رہے، جیسا غصہ عوام پہ نکال رہے ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے نا. حلیم عادل شیخ جب اسمبلی میں تقریر کرتا تھا، ان کی کرپشن کو اجاگر کرتا تھا، اگلے دن کیس بن جاتے تھے. ایک دن میں نے ایف آئی آر ہوتی تھی. ایک دن میں نے 28 جون 2022 کو میں نے اسمبلی میں بجٹ اسپیچ کی 5 گھنٹے تمام ایشوز کو لے کر آیا. اس کے 3 دن بعد مجھے لاہور سے جا کے گرفتار کیا گیا تھا. بات ایک فرسٹریشن نہیں ہے، یہ ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کلچر ہے کہ ہم، یہ ریاست ہماری ہے، جمہوریت نہیں ہے، یہ ہماری ریاست ہے. یہاں کو ہمارے واجب القتل ہوگا، واجب الجیل ہوگا اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرے گا. اور انہوں نے ویسے بھی 18 سال سے بیٹھے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک ہے جو آپ نے نام ملے. دیکھیں چلیں، باقی تو سیاسی لوگ تھے نا. ابھی چند دنوں پہلے شیما کرمانی کو اس کا دیکھیں، ہمارا اس عورت مارچ سے یہ وہ ہمارے نظریاتی بہت اختلافات ان کے، ہم سے ہمارے ان سے، لیکن ایک 70 سال کی خاتون سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، اس کا نظریہ کوئی بھی ہو، اس طریقے سے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی، اس کو جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا گیا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس سے قبل چند دن قبل فہمیدہ لغاری کے لیے ہماری خواتین گئیں اس کے یکجہتی کے لیے، تو اس کو خواتین کو اٹھا کے لے گئے. اس سے قبل 5 اپریل کو ہم نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا. مہنگائی سب کا مسئلہ تھا، مہنگائی کے لیے
کوئی رہائی مارچ نہیں تھا. ہم نے کہا چلو مہنگائی کر رہے ہیں بھائی, اس سے اب تکلیف ہوتی ہے کہ ہم رہائی کی بات کرتے ہیں, چلو آج ہم نے کہا عوام کی بات کرتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے لوگوں کو پکڑا, ایف آئی آر کری. آج تک 5ویں کیس میں 3-4 لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ان کے اندر دیکھیے غرور, اور معذرت سے میں کہوں گا اس کو ایک بدماشی, جب اتنی بڑھ جائے تو پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے, لیکن یہ سیاسی بدماشی کی روش ہے جو بہت بری طرح سے قائم ہو رہی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ صوبائی کرپشن کی کہانیاں جو ہے نا وہ بہت واشگاف ہو چکی ہیں. 18 سال سے صوبہ سندھ کو, مطلب مجھے میرے گزشتہ ایک مہمان تھے, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی یکساں اور مساوی سلوک کرتی ہے. میں نے کہا سر وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ کراچی کو تو کچھ بہتر نہ بنا سکے, انہوں نے یہ کہا ہم پورے سندھ کو, کراچی کے علاوہ کراچی سب کھنڈرات بنا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے سر؟ پیسہ بھی ہے, فنڈز بھی ہے, تقاریر بھی بہت ساری ہیں, 3400 ارب کا جو ہے ان کا مسلسل سالانہ بجٹ ہے, تیسرا چوتھا ٹرم ان کا چل رہا ہے. انفراسٹرکچر تو نہ لڑکانے میں, نہ نواب شاہ میں, نہ کراچی میں. دیکھیں, سندھ کی تباہی ہو, پورے صوبہ سندھ کی, یا شہر کراچی کی بربادی ہو, اس کے پیچھے یہی سندھ حکومت ہے. پچھلے 18 سال میں 30,000 ارب 30,000 بلین روپیز کا بجٹ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس سے ہو کر گزرا. 30,000 بلین, 30,000 ارب. اور آج بھی پورا سندھ کھنڈرات ہے. سندھ میں ایشو کیا, ہم سوتے رہتے ہیں نا. اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, روڈ نہیں ہے, رستہ نہیں ہے, بند ٹوٹے ہوئے ہیں, تھوڑی سی پانی آتا ہے لوگ ڈوب جاتے ہیں, پانی نہیں ہوتا تو سوکھ جاتے ہیں. مطلب تھوڑا سا پانی نہیں ہوگا تو سوکھ جائیں گے, تھوڑا زیادہ آئے گا تو ڈوب جائیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں لیکن لوگ بھی سوتے رہے ہیں نا. میں کہتا ہوں اچھا گنے کا ریٹ نہیں دیتے, اور شوگر ملیں وقت پہ نہیں چلاتے, باردانہ نہیں دیتے گندم کے لیے, کپاس کے ریٹ نہیں دیتے, لوگ ہمارے ذلیل و خوار, اور کوئی نہیں اٹھتا, سوتے رہتے. پیٹرول بڑھ گیا تو بھی سو رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے بڑھ گیا, نوکریاں بک رہی ہیں, سو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کب تک سوئیں گے, اٹھنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی منسٹریاں اس کو ملتی ہیں جو ڈیل اچھی دیتا ہے, جو سسٹم اچھا چلاتا ہے, جو پیسے اچھے دیتا ہے, جو لوٹ مار ہاتھ کی صفائی سے کرتا ہے. چلیے پیسہ جاتا کس کو, کس کو چاہیے اتنا پیسہ سر؟ آپ کو نہیں پتا اتنا پیسہ سر کتنا؟ آپ کہاں سے آئے, بنگلہ دیش؟ نہیں سر میں پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان میں رہتا پھر ہوں. کیسے نہیں پتا آپ کو؟ ٹھیک ہے, سنتے آ رہے ہیں کہ زرداری کو پیسہ چاہیے, کتنا چاہیے سر, کتنا چاہیے؟ چل گیا, یہ بات کیجیے نا, آپ کو کیسے نہیں پتا؟ کتنا چاہیے آپ کے منہ سے نکل گیا نا بھائی. نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ ان کا پیٹ پھٹتا ہے بھائی, کوئی حساب نہیں ہے نا. یار کسی کا ہوتا ہے نا, بندہ کھاتا ہے یار 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی 4 روٹی, یا پیٹ بھر جائے گا یا پیٹ پھر پھٹ جائے گا. پتا نہیں ایسا کوئی ان کا وہ ہاضمولہ, وہ ہاضمے کی دوائی کھاتے ہیں کہ وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم, نہ پیٹ بھرے نہ پیٹ پھٹے. سب کو پتا ہے کس کے پاس پیسہ جا رہا ہے. یہی سسٹم اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, سب اپنے آخر ایام کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک انسان عوام کو تو سوچے. سر میئر کراچی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بڑے مشہور ہوئے ہوئے آج کل, لاہور گئے تھے مشورے دینے. دیکھیں میئر کراچی ایک کٹ پتلی سا ایک شخصیت ہے. ایک تو یہ جعلی میئر ہے, اس کے بعد مینڈیٹ اپنا نہیں ہے. سب سے پہلے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ, اوریجنل مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. یہ میئر کا مینڈیٹ ہمارا تھا. جب 2024 میں سب نے دیکھ لیا کہ فارم 45 میں کون جیتا, پہلے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. پھر جب ہمارا اوریجنل انہوں نے نیچے سے جیتنے نہیں دیے لوگ, تو پھر بھی ہمارے جماعت اسلامی مل کے بنا رہے تھے, ہم نے جماعت کو سپورٹ کیا تھا, پھر ہمارے 30 لوگ توڑ لیے. بیسیکلی یہ جعلی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں میئر صاحب, اور میئر صاحب کی پرفارمنس بھی کچھ نہیں ہے. ہم لوگ اچھا ہے میک اپ شیک اپ کر کے بات اچھی کر لیتے ہیں, کبھی اسکوٹی چلا لیتے ہیں, کبھی لینڈ کروزر میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کپڑے شپڑے بڑے کراچی آئٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کراچی آئٹ بننے تو چاہتے ہیں, کراچی کو برباد کر دیا آپ نے. کس کی ذمہ داری؟ یونیورسٹی روڈ کا جو حشر کیا, کراچی کی تمام روڈوں کا حشر کیا. اور کراچی میئر صاحب اب سب سے بیٹھے, گورنمنٹ بھی آپ کی ہے. K4 کے لیے ورلڈ بینک نے کہا ہے یہ پتہ نہیں 264 بلین روپیز آپ کے مٹی میں گئے, اس کو اکھاڑ کے پھینک دو. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بات یہ کہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا یہ میئر صاحب. اور بات یہ کہ تبھی ان کو 2 سال کے اندر رد کر دیا تھا نا لوگوں نے, پہلے بھی جعلی طور پہ آئے تھے. تو میئر کراچی بھی کراچی دشمنی کرتے ہیں, کراچی کے ووٹ جعلی ووٹوں سے آ کر, چلو بھائی آگے جعلی ووٹ سے کچھ تو حلال کر لو, لیکن انہوں نے بالکل کراچی سے ظلم کیا ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر نہیں ملتا, واٹر بورڈ بھی ان کے پاس ہے, کچرا بھی ان کے پاس ہے, کراچی میونسپل کارپوریشن ان کے پاس ہے, لیکن کراچی جو ہے منہ چڑھا رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی پانی میں جو ہے نہیں ملتا, یہ نہیں ملتا, پانی کنٹامینیٹڈ ہے. اب تو انہوں نے آلودہ شہر بنا دیا. ان کی مہربانیوں سے
ہوا بھی وہ ہو گئی ہے، آلودہ ہو گئی ہے، ہوا بھی مطلب زہر آلود. کراچی کا اس میئر کے آنے کے بعد کبھی پاکستان دنیا میں نمبر 1 پہ گندا شہر ہوتا ہے، کبھی نمبر 2 پہ. ادھر انہوں نے ترقی کی ہے. سر ایم کیو ایم کراچی میں بلا شرکت غیر حکومت رہی کرتی رہی، اور ایم کیو ایم ہمیشہ ہی ہر وفاقی حکومت کو کندھا بھی فراہم کرتی رہی، اسٹیپنی کے طور پر نہ کردار ادا کرتی رہی. ان کا یہ الزام ہے، حالانکہ انہوں نے حکومتیں بنوائی ہیں، ہمیشہ وہ کہتے ہیں ہم بنواتے بھی ہمیں، گرواتے بھی ہمیں. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ سر کراچی میں جو میئر بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے تحریک انصاف والے انہوں نے بنوایا اس کو. کون کہتا ہے؟ ایم کیو ایم والے. ایم ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن میں تھی نہیں، انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا تھا. ایم کیو ایم ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ ایک ٹولہ ہے جس کو مال غنیمت کا مال ان کو دے دیا گیا، ہماری سیٹیں قبضہ کر کے ان کو دے دی گئی ہیں. وہ اب کچھ کہتے رہیں نہ کہتے رہیں ہمارے لیے غیر اہم ہے. ان کی شہر کے والے انہیں کک مار کے نکال چکے ہیں. وہ مسترد شدہ ٹولہ ہے. اگر ایم کیو ایم کوئی تھی تو الطاف حسین کی تھی، بس جو بھی تھی ایم کیو ایم اس وقت تھی. اور اس کے بعد تو یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے قربا جوڑا. بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کوئی ایم کیو ایم نہیں ہے. ان پہ کیا تبصرہ کریں کیا نہ کریں، ان کو جواب دے کے میں ان کو اہمیت نہیں دینا چاہتا. سر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اس وقت موجودہ دور میں کہاں کھڑی ہے؟ الحمدللہ عوام کے دل میں کھڑی ہے، عوام کے دماغ پہ کھڑی ہے، ہر جگہ کھڑی ہے. کہاں نہیں کھڑی پاکستان تحریک انصاف؟ ہمارے لیڈر عمران خان اس وقت پاکستان کے عالم اسلام کا مقبول ترین لیڈر ہے. 180 سیٹیں ہم جیتے ہیں، چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتیں ہماری بنتی ہیں. لیکن اب خان کو انہوں نے زبردستی جیل میں گھسیڑا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جہاں پہلے کھڑی تھی، ہر آنے والا دن جتنا یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اتنا مضبوط ہوتی رہتی ہے. یہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، ہم جوڑتے جاتے ہیں. الحمدللہ تحریک انصاف جہاں کھڑی تھی اس سے بہت اچھی جگہ کھڑی. سر خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ کی ان سے خود بالمشافہ ملاقات آپ کی ہوئی؟ 2 ملاقات. 2 مرتبہ ہوئی. خان صاحب کے جو بیانات آتے ہیں ان بیانات کی جو تشریح ہوتی ہے نا، وہ ڈفرینٹ شخصیات ڈفرینٹ انداز میں کرتی ہیں، تو اس سے لگتا ہے یہ کہ انٹرا پارٹی خلافات بہت شدت اختیار گئے یا پھر اندر کوئی گروپنگ یا لابنگ ہے. اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیے 2 مجھے یاد، میں بھول جاؤں دوبارہ بتا دوں گا. جی. لوگ بڑی امید رکھتے ہیں پارٹی ٹوٹ گئی، اختلاف ہو گئے، گروپنگ ہو گئی. سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جب ٹکٹس بانٹے جا رہے ہوتے ہیں. خان صاحب جیل میں تھے اور پی ٹی آئی نے جو باہر لیڈرشپ موجود تھی خان صاحب کے مشاورت سے ٹکٹ دیے تھے. اس وقت جب پارٹی نہیں ٹوٹ سکی اور جن لوگوں نے نہ جانے آئی پی پی بنا دی، کیا کیا بنا دیا، کیا کیا بنا دیا، اور وہ سمجھ رہے تھے پارٹی ختم ہو گئی ہے. لیکن 8 فروری کی رات کو 1 بجے پارٹی شروع ہو گئی تھی. کوئی اختلافات نہیں ہے. اندر سے جو بیان آتا ہے، آپ نے کہا تشریح، جی بھائی تشریح تو کوئی کسی کی کچھ کر لے. تشریح تو ہر چیز کی الگ ہوتی ہے نا. بیان وہی ہوتا ہے جو آتا ہے باہر سے، اور اس کی میں الگ تشریح کروں، آپ الگ کریں. تشریح وار کریں. بیان جو ہوتا ہے خان کا ہوتا ہے اور اس پہ سب ہم لوگ منوان عمل کرتے ہیں. سر دیکھیں علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان کا ایک الگ اسٹانس آتا ہے. آپ کے شیر افضل مروت صاحب بڑے سینئر رکن رہے ہیں، وہ ان کا الگ اسٹانس آتا ہے. سلمان اکرم اجاز صاحب اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں، پچھلے دنوں مستعفی بھی ہو رہے تھے، ان کا ایک الگ اسٹانس آتا ہے. تو اچھا پھر گنڈا پور صاحب آپ کے سابق سی ایم بھی رہے ہیں، ان کو لے کے بھی کافی ایسے تنازعات چلتے رہے. تو ان سب سے تاثر یہ جاتا ہے کہ پارٹی کو یا تو کمزور کیا جا رہا ہے یا پھر لوگوں کو بکھیرا جا رہا ہے. پھر عوام کس کے تحت متحد؟ آدھی سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے. پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناکام کوشش. پارٹی کو بکھیرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ پارٹی جڑی ہوئی ہے. دوبارہ بتاؤں گا آپ کو، خان کے بیان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. باہر آ کر تشریح میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن خان صاحب کی فیملی ہو، ہماری خان صاحب کی بہنیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہماری پارٹی لیڈرشپ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس وقت مشکل وقت میں سب لوگ اپنے اپنے انداز سے رول پلے کر رہے ہیں. لیکن جو پارٹی میں نکل چکے، شیر افضل صاحب نے دی، ان کو چھوڑیے، جا چکے، بس ختم. بٹ دے آر ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. شیخ صاحب اس وقت ملک میں مہنگائی کا طوفان آپ کے سامنے، پیٹرولیم کی مصنوعات میں چلے ٹھیک ہے گلوبل ایک فیکٹر ہے، لیکن کل کریم کنڈی صاحب جو کے پی کے گورنر، انہوں نے فرمایا ہے کہ بھائی پاکستان کا سارا تیل جو آپ نے حرمت سے نہیں آتا، آپ عوام پہ ترس کھائیں. اب یہ آپ نے ریسنٹلی عوام کے اوپر لیویز قیمت میں پیٹرولیم کی مصنوعات میں مزید اضافہ کرتے تقریباً 415-1600 روپے لیٹر تک پہنچ چکا ہے. تو آپ سے کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو واقعی عوام کو ریلیف دینے کے لیے قیمتوں میں اضافہ جاری رہے گا یا پھر کچھ ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں ڈیزل تو سارا ریفائنریز والوں کو فائدہ ملتا ہے. پیٹرول کوئی اپنا حکومت سے سارا نہیں آ رہا، اور وہ تو ہمارے جہاز چھوڑ، برادر اسلامی ملک ہمارے جہاز چھوڑ بھی رہا ہے. یہ میں کہتا ہوں بے شرم بے حیا حکومت جو ہے، انہیں درد نہیں ہے انسانوں کا. یہ ان کی ناکامی، ان کو جو ایف بی آر نے ٹیکس کلیکشن کرنی تھی ٹیکس چوروں سے، ٹیکس چور ایک تو رشوت کے ذریعے
اور دوسرے بلو آئیڈ جو حکومتی ہیں ان سے ٹیکس ریکور نہیں کر پائے اور جو شارٹ فال آیا وہ ہمارے اوپر ڈال دیا لیوی کے طور پہ. لوگ ماریں گے ان کو. سر لوگ یہاں تک آ چکے ہیں, لوگ تھک چکے ہیں, تنگ آ چکے ہیں. 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے. ایک پیٹرول آنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. میں ڈیفینیٹلی کہنا چاہتا ہوں ڈرے اس وقت سے کہ لوگ ان کے گھروں میں گھس جائیں, ان کے آ کے جن کے گھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے, کل ان کے گریبان سے پکڑیں گے, گھروں میں گھسیں گے, ان کے ظلم کر دیا انہوں نے. سر آپ نے عوام کی بات کی, عوام کی برداشت یہاں تک آ چکی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بلاول ہاؤس پہ عوام نے پروٹوکول توڑا بغیر کسی پارٹی کی احتجاجی کال کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شعور کی لہر ہے جو عوام اب جاگ پڑی ہے؟ شعور تو عمران خان نے دے دیا ہے. یہ تو شعور تو خان کا تحفہ ہے جو اس قوم کو دے دیا. لاشعوری میں پتہ نہیں کس کس کی ہم غلامی کر رہے تھے, لاشعوری میں کس کس کی غلامی کر رہے تھے ہم بحیثیت قوم. خان نے شعور دے دیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو, آپ کو. آپ لوگوں نے شعور کو ان سگنلز کو کیچ کیا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ گند ختم ہونا چاہیے. یہ وی آئی پی کلچر, یہ وڈیرا کلچر, یہ پروٹوکول کلچر, یہ ختم ہونا چاہیے. سیکیورٹی کے نام پہ الٹی لے کے جا رہے تھے. بھائی آپ کی بادشاہی ہے, اچھا ایشو تو یہ نہیں, اپنی بادشاہت سمجھتے ہیں. بادشاہت گرنے اور تخت الٹنے والے ہیں. تخت الٹیں گے, جلدی الٹیں گے انشاءاللہ. سر تخت الٹنے سے چلیں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صوبہ سندھ میں سیاست بہت شدید متحرک. آپ نے بھی پچھلے دنوں پیر پگارا صاحب کی جماعت کو انڈورس کیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیر ہے درست ہے. ہم تو آپ کو سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ اٹھ کھڑے اور سفر آ رہا ہوں. اس وقت بھی راشد صاحب بھی بہت سرگرم ہیں, جتوئی برادران سرگرم ہیں, جی ڈی اے دوبارہ متحرک ہو رہی ہے. کیا ایسی کوئی ہوائیں ہیں, خبریں ہیں کہ صوبہ سندھ میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوا تو ہے, لیکن ہوائیں تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں. کبھی مغرب سے چلتی ہے, کبھی مشرق سے چلتی ہے, کبھی مغرب سے چلا دی جاتی ہے کہ مغرب سے مشرق سے چلا دی جاتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جتنا ظلم ہے پورے پاکستان میں ہی ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو کھڑے ہونا چاہیے اس ظلم کے خلاف, اس زیادتی کے خلاف, اس کرپٹ حکومت کے خلاف. اور کوئی بھی نکلے, آپ بھی باہر نکلے, ہم ویلکم کریں گے. وہ تو ایک بہت بڑی جماعت ہے, پیر صاحب پگارا کی جماعت, فنکشنل لیگ بہت بڑی جماعت ہے. تمام جو بڑے لوگ ہیں یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ہم ان سے یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم اکیلے لڑ رہے ہیں, لیکن آؤ, سب کا مسئلہ ہے یہ, صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, سب کا مسئلہ ہے. تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہم نے ویلکم کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھرپور اپوزیشن ہونی چاہیے, مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے, اور پیپلز پارٹی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. سر یہ تبدیلی مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن تک جائے گا ماحول, یا یہ ٹرم چلے گا, یا اس سے پہلے ہی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہو؟ دیکھیے ہمیں تو جہاں تک بھی آنے کی امید نہیں تھی, اور چلنا بھی نہیں چاہیے. اگر ملک کو چلنا ہے تو اس سسٹم کو نہیں چلنا چاہیے. اگر اس سسٹم چلا تو پھر اللہ ملک کا اللہ ہی مالک ہے. اگر یہ سسٹم چلتا ہے تو ملک کا اللہ مالک ہے. اگر جتنی جلدی بھیجیں تاکہ ملک آگے بڑھے. سر صوبہ سندھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, انتظامی تو ہے ہی نا, کرپشن تو ہے ہی, پولیس ریفارمز, پولیس میں سیاسی بھرتی ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک ایس ایس بی صاحبہ کے بیٹے کا واقعہ بھی دیکھا ہوگا, پھر آپ نے ایک سب انسپیکٹر کا ایس آئی کا سسپینڈ ہونا بھی دیکھا ہوگا, پھر بحال ہونا بھی دیکھا ہوگا. یہ جو رویہ ہے, میں بینگ اے شہری آف پاکستان, میں دونوں کی مذمت کرتا ہوں, نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے. لیکن پولیس ریفارمز جو ہیں وہ جرائم کو روکنے کے لیے نہیں, جرائم کو پنپنے کے لیے زیادہ ہمارے پاس سپورٹیبل ہیں. دیکھیں کوئی ریفارمز نہیں ہے. پولیس کے ذریعے یہ حکومت کر رہے ہیں ڈنڈے سے, اور پولیس کو کرپٹ کر دیا گیا ہے, پولیس میں میرٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے. اسی سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت جو ڈی ایس پیز بھرتی ہوئے ہیں وہ بھی سفارشی ہیں. مطلب نام نہیں لوں گا, مطلب کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا, کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے, کوئی کسی کو میچ نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر ایک تو بھرتیاں, سپاہی سے لے کے ڈی ایس پی تک بھرتی ویسے ہو رہی ہے. اس کے بعد تقرریاں, تھانے بکتے ہیں, ایس پی بکتے ہیں, ضلع بکتے ہیں. سب سے مہنگا جیکوباد میں سے ضلع بکنا شروع ہوتا ہے ملیر تک. ہر ضلع اپنے حساب سے, کہیں کوئی منشیات کی وجہ سے بکتا ہے, کوئی تیل کی وجہ سے بکتا ہے, کوئی لمینوں کی وجہ سے بکتا ہے, کوئی کرائم کی وجہ سے بکتا ہے. تو یہ ضلع بکتے ہیں, تھانے بکتے ہیں. جب تھانے اور ضلع بکیں گے, سیاسی لوگ پیسے لے کے لگائیں گے. میں نے لگا دیا آپ کو ایس ایچ او, آپ نے لگا دیا مجھے ایس ایچ او, آپ نے کہا ٹھیک ہے تھانہ تمہارا, میں ذمہ دار بیٹھا ہوں, مجھے اتنا مال پہنچاؤ, باقی تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. میں نہ اوپر کا سننا, نہ نیچے کا سننا, نہ عوام کا سننا, مجھے آپ کو سننا ہے, آپ نے لگایا مجھے. بات ہے کہ سندھ میں پولیسنگ تباہ ہو چکی ہے, برباد ہو چکی ہے پولیس. ایک دفعہ اس میں پورے آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے, اوپر سے نیچے تک. یہ جو بھی حالیہ آپریشن آپ دیکھ رہے ہیں منشیات کے خلاف, عوام کے بچے بھی مرتے رہے ہیں سر. ابھی 2-3 شخصیات کے نام زیر بحث ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی مغفرت کرے اور لوائن کی جو صبر جمیل عطا کرے. جوان بات کو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن سر یہ آپریشن جو ابھی ہو رہا ہے, جو ابھی خیال آیا, تو جو آپ کا, میرا یا کسی عام آدمی کا جب بچہ مرا, اس وقت کیوں نہیں آ رہا تھا؟
اللہ کرے آپریشن میں کنٹینیو ہو، محدود مدت کے لیے نہ ہو، کوئی چیزوں کی سیٹلمنٹ کے لیے نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ لمبا چلے، منشیات کو بیچنے والے اور یہ خاص طور پہ یہ جو آئس وائس یہ کیا کیا بکواس آئی ہوئی ہے، جو نئی پڑیا لتیں ہیں. چھالیا پتہ نہیں کیا گٹکا پھٹکا شٹکا، باقی تو ہمیں تو پتا ہے ہیروئن چرس افیم یہی سنتے تھے، تو نیا نیا کچھ آ گیا. اس کو سب کے بیچنے والے میں کہنا چاہتا ہوں وہ اجتماعی قتل کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہونی چاہیے. سر اگر آپ کے پاس کراچی میں جب مینڈیٹ تھا تو آپ نے ٹھیک ہے کراچی کے لیے آپ نے پیکیجز کا اعلان بھی کیا، جو بھی کیا وہ کہاں تک ان کی تکمیل ہوئی، کہاں تک ترسیل ہوئی، میں اس پہ نہیں جاتا. صوبہ سندھ میں اگر دوبارہ سے آپ کے پاس لیٹ سے کوئی آتا ہے حکومت کا، چاہے وہ مخلوط ہو، مل جل کے ہو، یا تحریک انصاف کا اپنا ایک مینڈیٹ ہو، اور وہ ان کو واقعی کہتے ہیں اون بھی کرنے دیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب سب سے پہلے آئیں گے صوبہ سندھ میں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب ہمارا مینڈیٹ تھا 18ویں ترمیم کی وجہ سے پورا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن پھر بھی ریکارڈ پہ بتا دوں آپ کو کہ خان صاحب نے 1.5 سال ہمارا کووڈ کا بھی نکال دیں، ٹوٹل 3.5 سال کا پیریڈ رہا. سندھ میں 1100 ارب کے ترقیاتی پروگرام خان صاحب نے اناؤنس کیے تھے پورے صوبہ سندھ میں. 650 ارب کے کراچی میں تھے، جس میں یہ 35 ارب کے ایف ڈبلیو کے ذریعے یہ 3 بڑے نالے تھے، گجر نالہ، اورنگی نالہ، محمود آباد نالہ. کے سی آر کا افتتاح ہو چکا تھا، فریٹ ٹرمینل کا افتتاح ہو چکا تھا. آج آئے دن جو یہ رش ہوتا ہے، کنٹینر چڑھ گیا، ڈمپر چڑھ گیا، یہ ہو گیا، بڑی گاڑیاں فریٹ ٹرمینل سے جاتی. گرین لائن کا افتتاح چلا دی تھی، فائر بریگیڈ دے دی تھی، K4 کے پیسے دے دیے تھے، بڑے 8-10 بریجز بنا دیے تھے، لنک روڈ شہر میں بنا دی تھی. مطلب چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا ٹائم تھا عمران خان کا. اس کے باوجود کہ انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں کام نہیں کرنے دیا. پہلے 178 ارب کا پیکیج اناؤنس کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، مال ہمیں دے دو. پھر انہوں نے کہا جی SIDCL بنا دو، کپتان CM ہوگا. سب کچھ کے باوجود یہ 626 ارب یہ، اور اس کے علاوہ دیگر سے کراچی سے ہٹ کے سندھ کے لیے حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے تقریباً 312 ارب روپے رکھے تھے. اور اس کے علاوہ بجلی، گیس، نادرا کے آفیسز کے لیے 400 تقریباً یہ مل رہے تھے، کچھ 446 ارب بن رہے تھے، ملا کے 1100 ارب روپے عمران خان صاحب نے دیے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور موقع دے گا. اللہ تعالیٰ نے سندھ میں وہ لوگ ہیں جو بانیان پاکستان کی اولاد بھی یہاں رہتے ہیں. سندھ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. سندھ ایک بڑی شاہ لطیف کی دھرتی ہے، کلندر کی دھرتی ہے، سچل کی دھرتی ہے. تو اس سندھ سے اللہ تعالیٰ اس نحوست کو ضرور ختم کرے گا انشاءاللہ. یہ ولیوں کی دھرتی ہے، اور یہ نحوست جو قائم 18 سالہ ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. دیکھیے سب سے پہلے اگر انصاف اور قانون کا بول بالا ہو، میرٹ ہو، میرٹ ہر چیز پہ میرٹ ہو. یہ جو سسٹمز ہیں مختلف سندھ میں، یہ گندم کا سسٹم، چوہے کھا جاتے ہیں ہر سال، اتنے ارب کی گندم چوہے کھا گئے. اس وقت جو چوہے 2008 کے اندر حکومت میں آئے تھے، جس چوہے کا وزن 70 kg تھا، اب وہ 170 kg ہو گیا. صحیح بتا رہا ہوں، یہ گندم کھا کے یہ چینی یہ کھائیں، گندم یہ کھائیں، فنڈ کے پیسے یہ کھائیں، اریگیشن کے پیسے یہ کھائیں، یہ چوہے موٹے موٹے ہو گئے. دیکھ لیں آپ ان کی تصویریں، جائیں نکالیں 2008 کا الف کی تصویر اور اس دفعہ کی، چیک کر لیں ان کو آپ. موٹے موٹے پہلوان کھا کے سندھ کے بجٹ کو. بات یہ ہے کہ سندھ میں میرٹ ہو، رول آف لا ہو، سسٹم سارے ختم کر دیے جائیں، ہر بائی دا بک قانون کے تحت چلیں، اور انصاف سب کے لیے ہو. انشاءاللہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ سندھ کی تقدیر بدل جائے. سر عدلیہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر عدلیہ کا بھی تو بہت بڑا رول ہے. عدلیہ آزاد ہے کہ آپ کا رول آف لا پریویل کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا دل چاہتا ہے. سر میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے ساتھ. سر افسوس کہتے ہیں، ایک ہی ادارہ تھا جس پہ کوئی امید تھی، عدلیہ، کہ چلو یار کچھ بھی ظلم ہوگا ہم عدالت میں چلے جائیں گے. ابھی بھی جاتے ہیں سر لوگ، ابھی بھی جاتے ہیں. اب کیا کر کے جاتے ہیں، آپشن نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. میں بتا دوں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں غلام بن چکی ہیں. مطلب ایک پٹواری میں اور کسی عدلیہ کے سربراہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، کیونکہ پٹواری کو بھی بات نہ ماننے میں نکالا جا سکتا ہے، اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے. اور جب میرٹ اگر آپ کی بن رہی ہو، مجھے لگایا جائے گا، میں تو غلام بن جاؤں گا نا. آپ اگر میرٹ پہ بن رہے ہیں تو آپ کسی کی نہیں مانیں گے. لیکن اگر میری میرٹ نہیں ہے اور مجھے کسی کام پہ لگا دی جائے گا تو میں تو جی سر کروں گا، چونکہ مجھے پتا ہے میں تو بغیر میرٹ کے آیا ہوں. آج سندھ پاکستان میں آئین ٹوٹ چکا ہے، عدلیہ غلام بن چکی ہے، رول آف لا ہے نہیں. آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، آئین بحال ہونا چاہیے. ہم آزاد عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت کوئی مطلب
عدالتوں کے نام پہ کسی قسم کا ریلیف نہیں ملتا، کوئی ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ سر ایک آخری سوال لوں گا آپ سے، 28ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 28 ترمیم ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ جو نیا ہوگا، جو پہلے نہیں ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم جن پارلیمنٹیرینز نے پاس کی ہیں یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر 180 سیٹیں ہماری ہیں، 17 سیٹوں والوں کو ہماری سیٹیں دے دی گئی ہیں، تو نہ 27ویں لیجیٹیمیٹ ہے نہ 26ویں لیجیٹیمیٹ تھی، اور جو 28ویں لے کر آ رہے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہوگی۔ ہم ایسی کسی ترمیم کو نہیں مانتے جس کو منظور کرنے والوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہو۔ عوام کو اختیار ہے کسی بھی ترمیم کا، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی ترمیم کا۔ باقی تو جس کی لاٹھی اس کو بھینس، یہ کہہ دیں کہ یہ 28ویں ترمیم کے بعد سورج جو ہے رات میں نکلے گا، چاند دن میں نکلے گا، بھائی مان لیں گے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن یہ کوئی ترمیم یہ کریں گے تو مانی نہیں جائے گی، لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہوگی۔ سر بہت مزہ تھا، 1 منٹ صرف بول لوں گا، صرف ایک کنیکٹنگ سوال تھا۔ آپ کے پاس 180 سیٹوں کا مینڈیٹ ہے، اور جو گنتی میں آتا ہے جو آپ کے پاس، آپ نے ان کے ساتھ بھی اتحاد میں بھی کیے تھے، آپ نے جماعت بھی ایک جوائن کی تھی، وہ 90 سم تھنگ کو سیٹس آتی ہیں، گنتی میں آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس ایک فارمولہ اکثر سنائی دیتا ہے کہ زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری کو اگر وزیر اعظم بنانا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کر کے، جو 90 کا گنتی ان کے پاس ہے، 40 45 50 ان کی بنتی ہے، پھر کچھ آزاد اراکین ملا لیتے تو 170 کا نمبر وہ کراس کر جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا واقعی ایسا کوئی فارمولہ ہے جو کبھی آزمایا جا سکتا ہے؟ بلاول صاحب نے ہاتھ میں لکیر ہی نہیں ہے وزیر اعظم بننے کی، جب لکیر ہی نہیں ہے تو پھر کون سا فارمولہ؟ اور مطلب ان کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی لکیر کوئی نہیں ہے؟ لکیر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تحریک انصاف کسی گند کا حصہ نہیں بنے گی، کسی کا نہیں۔ ہمیں تو اس وقت بھی آفر کی گئی تھی، ہمیں بننا ہم آج آ سکتے ہیں، ہمیں آج یہ سیٹیں واپس کی جاتی ہیں۔ ہم عوام کی طاقت سے آئے تھے، عوام کی طاقت سے آئیں گے، ہم کسی کے لیے ہم پخ نہیں بنیں گے، کسی کو ہم کندھا نہیں دیں گے، کسی بھی ڈوبتی، یہ جنہوں نے تباہی کی ہے، اور یہ لوگ جمہوریت کے قاتل ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ملک سے جمہوریت ختم کی ہے، ایسی کسی جماعت کا جو اس وقت بیٹھے ہیں ہم اس سے کبھی ان کو کندھا نہیں دیں گے۔ شیخ صاحب آپ جیسے شخصیت کے پاس باتیں میرے پاس ختم نہیں ہوں گی، ٹائم آپ کا لیتا رہوں گا، لیکن انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کی درخواست کروں گا۔ آپ سے بات کر کے بہت شکریہ، بہت اچھا لگا سر۔ بس ناظرین، بلا شبہ ایک زیرک سیاستدان ہے، آپ نے جو باتیں سنی میرا خیال ہے کہ ان پہ میرا کوئی تبصرہ بنتا نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ صحیح جگہ پہ صحیح بندے کو لگائیں، آپ کو صحیح نتائج بغیر کسی ایکسٹرا ہزیمت کے اٹھائے موصول ہو جائیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔